अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, आप देख रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 13। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें उठाई, लोगों से क्या क्या सुना, हम तक ये हमारा प्यारा दीन कैसे पहुंचा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हमें ये दीन इस्लाम जो तोहफे में मिला है, अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक दे। हर मोमिन इंसान को हर फर्ज और हर सुन्नत को अदा करने की हिम्मत और ताकत दे, आमीन। तो शुरू करते हैं एपिसोड 13। यमन के सरदार तुफैल बिन अम्र का ईमान लाना। अब सन 10 नबी खत्म हो गया था। यह साल मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त गुजरा कि यह साल मशहूर हो गया। इसी साल अबू तालिब का इंतकाल हुआ, इसी साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, इसी साल कुरैश ने जुल्म का पहाड़ तोड़ने में इम्तिहा कर दी। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम को सबके साथ बर्दाश्त कर रहे थे और जुल्म को सहते रहे और पाँव में जरा भी डगमगाहट न पैदा हुई। सन 11 नबी में भी आपने अपनी मुहिम जारी रखी। कुफारे कुरैश अब यह महसूस करने लगे थे कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है इनका असर कबूल कर ही लेता है। इसलिए अब उन्होंने यह कोशिश शुरू कर दी कि कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने ही ना पाए। मक्के में मुनादी कर दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ना मिले। बाहर से आने वालों को इस मनाही का इल्म नहीं था, इसलिए काफिरों ने अपने एजेंट छोड़ दिए कि वे उनसे पहली फुर्सत में मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलने की ताकीद कर दें। एक दिन मक्के की गली गली में यह खबर गर्म हो गई कि तुफैल बिन अम्र दोस कबीले का मशहूर सरदार मक्के में घूमने आ रहा है। कुरैश ने पूरी शान के साथ उसके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन सूरज निकलते ही कुरैश के तमाम सरदार बड़ी शान से मक्का के बाहर निकले और बहुत दूर तक लाइनों में खड़े हो गए। हर सरदार चमकता हुआ ताज ओढ़े अपने कबीले के पास खड़ा था। थोड़ी देर में पैदल पलटने और पलटनों के पीछे रिसाले बड़ी शान से आ रहे थे। रिसालों के बीच एक झंडा लहरा रहा था। उस झंडे पर एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी। झंडे के साए में एक अधेड़ उम्र का इंसान अरबी लिबास पहने ताज ओढ़े अरबी घोड़े पर सवार आ रहा था। यही तुफैल बिन अम्र दोसी था। उसका जोरदार स्वागत किया गया, नारे लगाए गए, सबने खुश होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। मक्का से बाहर ही जुलूस को तरतीब दिया गया। चूंकि हजारों आदमी थे इसलिए जुलूस 1 मील लंबा हो गया। जिस वक्त जुलूस मक्का की तरफ चला तुरंत नारे पर चोट पड़ी। नाकुस, घंटे और घड़ियाल बजाए जाने लगे और कौमी नारे लगाए जाने लगे। यह जुलूस बड़ी शान व अजमत के साथ मक्का में दाखिल हुआ। मक्के का हर छोटा बड़ा इस जुलूस में शरीक हुआ। खाना काबा तक आते आते यह जुलूस और भी लंबा हो गया। तुफैल बैतुल हरम के करीब जाकर रुका, घोड़े से उतरा और हरम के अंदर दाखिल हुआ। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हरम पाक में मौजूद थे। सरदारों को डर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर लेता है वही मुसलमान हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले ही तुफैल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करना चाहा। चुनांचे उतबा ने तुफैल से मुखातब होकर कहा, ए फक्रे यमन, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर पैदा हो गया है जिसने तमाम शहर में फितना फैला रखा है। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से अलग कर दिया है। वह ऐसा जादूगर है कि जो आदमी उससे बात कर लेता है उसी का मोहित हो जाता है और अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़कर उसी के साथ हो लेता है। आपको इसलिए आगाह किया जाता है कि एहतियात करें और उस जादूगर से बात तक न करें। तुफैल ने कहा, यह अजीब बात है, उस जादूगर का क्या नाम है? उतबा ने कहा, मोहम्मद। आखिर वह क्या कहता है? वह कहता है कि खुदा एक है, बुतों को छोड़कर अनदेखे खुदा की पूजा करो। तुफैल ने हंसकर कहा कि खुदा भी एक अजीब बात है, इत्मीनान रखो, मैं उससे बात ना करूंगा। शायद यह वही आदमी है जिसने यमन के मशहूर जादूगर जमात को भी अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। उतबा ने कहा, यह वही आदमी है, आप देख लीजिए, वह सामने खड़ा है।
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے پر جلال تھا، روبیہ خجاب تھا۔ اس کا دل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچنے لگا، لیکن اس نے فوراً ہی نظر دوسری طرف پھیر لی اور عتبہ سے کہا، واقعی یہ کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شکل میں کھچاو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی باتیں سن کر بہک جاؤں، تم تھوڑی سی روئی منگا دو تاکہ میں اپنے کانوں میں ٹھوس لوں اور اس کی بات میرے کانوں تک پہنچ نہ سکے۔ ترنت عتبہ نے روئی منگا دی۔ طفیل نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور چلا گیا۔ وہ عتبہ کے پاس ہی ٹھہرا۔ کئی دن کے بعد ایک دن بہت صبح سویرے خانہ کعبہ میں آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ مکہ والوں میں سے کوئی نہ تھا، کیول اسی کے کچھ آدمی تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرات سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگرچہ طفیل نے اس وقت بھی کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز کچھ سنائی دے رہی تھی۔ اس کو آپ کی آواز نہایت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ اس نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی اور نہایت غور اور توجہ سے قرات سننے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آیا اور بولا، اے مکہ کے جادوگر، تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا ہوتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، نماز خدا کی عبادت ہے اور خدا کی عبادت نجات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ خدا کون ہے؟ طفیل نے پوچھا۔ خدا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، پالتا پوستا ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کون ہیں؟ طفیل نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا آپ کون ہو۔ میں خود بتاتا ہوں، میرا نام طفیل ہے، قبیلہ دوست کا سردار ہوں، زبردست شاعر ہوں۔ میں سمجھ گیا شاید تمہیں کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے۔ صحیح ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا کلام پورے عرب میں کہاوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا، مجھے معلوم ہے شاید آپ بھی شاعر ہیں؟ طفیل نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے، میں شاعر نہیں ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، مجھ پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے خدا کے کلام کا کچھ حصہ سنائیں۔ سنو طفیل، غور اور توجہ سے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کی کچھ آیتیں سنانی شروع کر دیں۔ طفیل بڑے غور سے سنتا رہا، اس کا دل کلام الہی میں رمتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جسم کانپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو وہ ساختہ طفیل نے کہا، اے محمد، میں نے آج تک اتنا زوردار کلام نہیں سنا تھا۔ میں زبان کا ماہر ہوں، اچھا شاعر ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے کلام سنے ہیں، پر کسی کے کلام میں اتنی مٹھاس اور اتنا بڑا پن نہیں دیکھا۔ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، بے شک یہ خدا کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست قبیلے کے سردار کی یہ باتیں سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی کی بات بھی تھی۔ آج تک جو لوگ مسلمان ہوئے بے مفلس و کمزور تھے، لیکن اب جو آدمی مسلمان ہونے پر تیار ہوا وہ سردار تھا، بڑا بادشاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد طفیل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی قوم تکلیف دیتی ہے، برا کہتی ہے، جادوگر کہتی ہے۔ میں نے سنا ہے مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی ہے، آزادی کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ میرے ساتھ چلیے، میں اپنا تاج آپ کے سر پر رکھ دوں گا، میری قوم مسلمان ہو کر آپ کی اطاعت کرے گی، میرا ملک آپ کا ملک ہوگا، میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا اور آپ کی خدمت کروں گا، وہاں مسلمان سکون کی زندگی جی سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طفیل،
آپ کی اس ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ جب تک خدا ہی نہ ہجرت کا حکم دے ہم کبھی نہیں ہجرت کریں گے۔ آپ تو بس اتنا کیجئے کہ اپنی حکومت میں جا کر اپنی رعایا میں اسلام کی تبلیغ کریں، لیکن زبردستی نہیں، تبلیغ کے ذریعے۔ کیا آپ کو یہ باتیں منظور ہیں؟ دل و جان سے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وطن جا کر اسلام کی تبلیغ ہی کروں گا، مگر ایک خدا کے لاڈلے پیغمبر، اب آپ کو آپ کی قوم ستائے اور آپ ہجرت کریں تو مجھے آپ ضرور اطلاع دیں، میں آ کر آپ کو اپنے وطن لے جاؤں گا۔ میں کوئی بھی وعدہ کرنے سے مجبور ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آپ کے ملک کو ہجرت کا حکم ہوا تو میں خود آپ کے پاس آؤں گا۔ طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ طفیل کے مسلمان ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مکے میں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ عتبہ کے مکان پر پہنچتا، وہاں مکے کے سردار جمع ہو گئے اور طفیل کے پہنچتے ہی ابو لہب نے پوچھ لیا، اے تاجدار یمن، مکہ کے بڑے جادوگر سے ملے؟ اے قریش، جس کو تم مکے کا بڑا جادوگر کہتے ہو، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ خدا کا رسول ہے، اس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، تم پر افسوس ہے کہ تم ایمان نہ لائے۔ بات آگے بڑھی تو طفیل نے خود ہی بتا دیا، لوگوں سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مکہ کے سرداروں کو طفیل کی باتیں پسند نہ آئیں، اس لیے منہ بنا کر اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو طفیل نے اپنے لوگوں کو بھی کوچ کا حکم دے دیا۔ چونکہ مکہ کے سردار طفیل سے خفا ہو چکے تھے، اس لیے جاتے وقت اسے کوئی پہنچانے نہ آیا اور طفیل نے بھی اس کی پرواہ نہ کی اور وہ روانہ ہو گئے۔ پہلی بیعت عقبہ۔ کچھ ہی دنوں میں حج کا موسم آ گیا اور باہر سے بھیڑ کی بھیڑ کعبہ کے طواف کے لیے آنی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں خاص طور سے تبلیغ کیا کرتے تھے اور کفار مکہ کچھ نہ کہتے تھے، اسی لیے کہ عربوں کے قانون کے مطابق حج کے موسم میں ہر آدمی پر سے پابندیاں ہٹا لی جاتی تھیں، یہاں تک کہ لڑائیاں بھی بند کر دی جاتی تھیں۔ جب جب آزادی ملتی تو اس کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان اٹھا لیتے اور اسلام کی تبلیغ کی ایک مہم چلا دیتے۔ پچھلے سال یثرب کے 6 آدمی مسلمان ہو کر یہ وعدہ کر گئے تھے کہ وہ اپنے شہر میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملنے اور ان کی تبلیغ کا انجام معلوم کرنے کی بڑی تمنا تھی۔ یثرب سے کئی قافلے آ چکے تھے، ان قافلے والوں سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لوگ حج کرنے آئیں گے اور آپ ان کی کھوج میں تھے۔ اتفاق سے ایک دن ان میں سے رافع بن مالک اور اسعد بن زرارہ نے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری تبلیغ اسلام کا کیا نتیجہ رہا؟ سعد نے جواب دیا، کئی آدمی مسلمان ہو گئے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ رافع نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اطمینان کی صورت میں ملنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مینا عقبہ کی گھاٹی میں آج رات کو آ جاؤ، وہیں ملاقات ہوگی۔ بہت اچھا، ہم سب وہیں حاضر ہوں گے، رافع نے کہا۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں پہنچے تو وہاں 12 آدمیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ پتھر کی ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے یثربی مسلمانوں، مجھے تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تم سب ہمارے بھائی ہو۔ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کو حقیر و ذلیل سمجھے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جو ایک خدا کی عبادت کرے اور کسی کو خدا کا شریک نہ کرے، شراب نہ پیے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی غیبت نہ کرے، جوا نہ کھیلے، زناکاری نہ کرے، نماز روزے کا پابند رہے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کرے، بندوں کے حقوق کا خیال رکھے، نیکی کا نمونہ بنے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ مسلمان ہو کر کامل انسان اور پکے مسلمان بنو گے؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرو کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے، شراب نہ پیئیں گے، جوا نہ کھیلیں گے، کسی پر تہمت نہ لگائیں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہ کریں گے، اور ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ سب نے ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان تمام باتوں کا اقرار کیا۔ یہ طریقہ بیعت کرنے کا تھا، اور یہ بیعت پہلی بیعت عقبہ تھی جو سن 1290 میں ہوئی۔ تو دوستو آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ 13 امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ پسند آیا تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ایک بہت ہی پیارے نئے واقعے کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔